This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम बुर्दी, सेहतमंद रमज़ान के साथ मेमन न्यूज़ पर। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के हवाले से कोई ख़ास बात आज कहना चाह रहे हैं। वो ये है कि अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल इस मुल्क का वो हॉस्पिटल है जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है ना सिर्फ पेशेंट पे लेकिन लोगों को एजुकेट करने पे। जब लोगों की एजुकेशन की बात करें ख़ास तौर पे आँखों के हवाले से, तो हमने ये झंडा अपने हाथ में उठाए रखा है। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल एक रिनॉन हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, जिसको लीड करने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद साले मेमन, जिनको ये हॉस्पिटल 8 कमरों पे मुश्तमिल मिला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंध की तरफ से। उस हॉस्पिटल को आज 60 बेडेड आई हॉस्पिटल बनाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और ना सिर्फ हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी बना दिया इसको, जिसका नाम इसरा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी रखा है। उसके साथ साथ एजुकेशन का दूसरा हिस्सा आई के हवाले से स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसरा स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री के नाम से भी चल रहा है, जिसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट डेवलप हो रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन भी। यानी कि आँख के बीमारी के हिसाब से जितने भी केडर की ज़रूरत होती है, जिस भी लेवल के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, वो इस हॉस्पिटल में जनरेट हो रहा होता है। और इस हॉस्पिटल के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स जनरेट होते हैं, वो ना सिर्फ सिंध के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि नेशनली और इंटरनेशनली हर जगह काम करने को निकल जाते हैं। तो एक बड़ा रिसोर्स बन चुका है लोगों के लिए कि वो यहाँ से तालीमात हासिल करके अपने रोज़गार के साथ भी लग जाते हैं। बहुत ही बड़े नाम इस इदारे ने बनाए हैं, बहुत ही सब स्पेशलिटी के लोग, जिनमें कई नाम अगर हम लें तो यहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह एक न्यू फील्ड जो इंट्रोड्यूस हुई थी आँख के अंदर, ऑक्यूलोप्लास्टी की, तो अब अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल ऑक्यूलोप्लास्टी के लिए भी रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है विद द CPSP। तो CPSP के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद हमने ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन्स को यहां ट्रेन करना शुरू कर दिया है, जिसको फेलोशिप प्रोग्राम कहते हैं। एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं इस फील्ड की माहिरा डॉक्टर नाजिया किदवाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ऑक्यूलोप्लास्टी हकीकत में है क्या, क्योंकि हमने आज तक जो सुना है वो अक्सर प्लास्टिक सर्जरी सुननी थी, लेकिन उनसे माहिराना बात करके कंफर्म करते हैं कि लोगों को पता चले कि ये किस तरह के मसाइल को एड्रेस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सेहतमंद रमज़ान के साथ, और मेमन न्यूज़ को ख़ास वक्त दिया है आपने। मुझे खुशी है आपसे मिलकर यहाँ पर कि एक ऐसी फील्ड आपने चुनी है जो शायद बिल्कुल न्यू फील्ड है। बहुत कम लोग मैंने सुने हैं आई के अंदर जो ऑक्यूलोप्लास्टी में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये बनता है कि आपका आखिर इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ ऑक्यूलोप्लास्टी में, जबकि कई फील्ड्स हैं जिसमें लोग बेतहाशा, दूसरे अल्फाजों में कहूँ कि कमा भी रहे हैं। तो ये ऑक्यूलोप्लास्टी क्या चीज़ है, ये ज़रा हमें बताएं प्लीज़।
اچھا، ایک تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اوکیولوپلاسٹی وہ فیلڈ ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پلاسٹک سرجری ہے آف دا اسکن اراؤنڈ دی آئی لیڈس. آنکھ کے گرد جو ہمارا پپوٹا ہوتا ہے، پلکیں ہوتی ہیں، اس میں اگر کوئی بھی ڈیفیکٹ کریٹ ہو جائے، چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، جیسے اگر لٹ کٹ گئی ہے یا قدرتی طور پہ وہ بنی ہی نہیں ہے، تو ایک تو اس کا ریپیئر، اس کو ٹھیک کرنا. اور اس میں بہت سارے پلکوں کے بہت سارے مسائل آتے ہیں جس کو کہ ڈیل کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پپوٹے کی رسولی، آئی لٹ کی رسولی، کینسر، یا جو آنکھ کے پیچھے، آنکھ جس ساکٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے اندر جو کینسرز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرا کیوں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، یہ فیلڈ بہت ہی کریٹیو فیلڈ ہے. اس میں آپ کا ایک بہت بڑا ایریا موجود ہے جس میں آپ سوچ سکتے ہیں، کچھ کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی پپوٹا جو ہے وہ بنا ہی نہیں ہے، آئی لٹ بنی ہی نہیں ہے، اس کی آنکھ ایکسپوزڈ ہے، تو اب ہمیں اس کی پلک بنانی ہوتی ہے. اس کو بنانے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. اس میں سوچنا کہ ہم کون سی ٹیکنیک یوز کر کے پہلے اس کی جو آئی لڈ ہے اس کا پچھلا حصہ بنائیں، اس کے بعد پھر اس کا اگلا حصہ بنائیں. تقریباً سمجھیں کوئی 1.5-2 مہینے ایک سرجری ہوتی ہے، اس کا ویٹ کیا جاتا ہے، پھر دوسری سرجری ہوتی ہے. تو یہ بڑی ایک کریٹیو سی فیلڈ ہے اور آئی تھنک بہت سیٹسفائنگ فیلڈ ہے پیشنٹ کے لیے بھی، کیونکہ جب پیشنٹ اس پریزنٹیشن کے ساتھ آتا ہے، جب اس کی فار ایگزامپل ایک ہی میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آئی لٹ ڈیفیکٹ ہے اور اس کے ساتھ آیا ہے، اور جب آپریشن کے بعد اس کی ایک لک ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو یہ پیشنٹ کے لیے بھی بہت سیٹسفائنگ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاسمیٹیکلی اس کا بہت بڑا رول ہے ایک لائف میں. اور میرے خیال میں جب ہم کاسمیٹیکلی بات کریں آئیز کی، تو کئی بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان مسائل کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نہیں ہوتے، ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. بہت سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں، اور یہ واقعی ایک بہت ہی ریلیونگ فیلڈ ہے کہ جس میں کہ فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کی آئی بال کسی وجہ سے بھی ختم ہو گئی ہے تو اس کو ہم پروستھیسس سے، اور صرف پروستھیسس نہیں، اگر ہمیں اس کی کوئی سرجریز کر کے اس کی لک کو مزید بہتر کرنی ہے. دوسرے ٹراما کے کیسز آتے ہیں بلٹ انجری کے، بلٹ لگی ہے، صرف آنکھ کو نہیں، اگر وہ ہڈی کو چھوتی ہوئی چلی گئی ہے، اس کی یہ جو آئی برو ہے وہ گر گئی ہے، اس کو اٹھانا، اس کو اپنی جگہ پہ لے کے آنا کہ وہ پیشنٹ کی لک دوبارہ ڈیولپ ہو، دوبارہ وہ سوسائٹی میں ایز اے کانفیڈنٹ انڈیویجول موو کر سکے. تو یہ سارا کچھ سمجھیں اس پورے پیکج کا حصہ ہوتا ہے. بہت زبردست. تو آپ کی نظر میں ابھی تک جو اگر آکیولوپلاسٹی کی بات کریں، کتنے ڈاکٹرز ہوں گے ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو اس پہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہاتھ کی صفائی کا بہت بڑا رول ہوگا؟ بالکل جی ہاں، وی ہیو ڈاکٹرز اکراس پاکستان، کافی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ریجن میں خاص طور سے اوکیولوپلاسٹک سرجنز کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ سی پی ایس پی کی طرف سے ہوا ہے، اور الابراہیم آئی ہاسپٹل نے پچھلے 1.5 سال میں بہت ایفرٹ کر کے سی پی ایس پی سے FCPS کے لیے ریکگنائز کرا لیا ہے اوکیولوپلاسٹی کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال جو ہے وہ ٹرینڈ اوکیولوپلاسٹک سرجنز آئیں گے، کیونکہ ضرورت ہے. اور ضرورت اس حوالے سے بھی ہے کہ مریض بہت زیادہ ہیں، سینٹر کم ہیں، سرجنز کم ہیں، لوڈ بڑھ جاتا ہے، مریضوں کو تاریخیں دیر کی ملتی ہیں. اور دوسرا پھر مسئلہ آتا ہے کہ مریضوں کو اتنی ان کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہوتی. تو یہ بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ان کو فائنینشیل سپورٹ، زکوٰۃ، ڈونیشن اس طرح سے ہو، اور دوسرا یہ کہ سرجنز بڑھیں، تو پھر ہم جلد سے جلد ان مریضوں کو علاج پہنچا سکیں. اچھی بات یہ ہے کہ جب بات میڈم نے کی زکوٰۃ کی، ڈونیشنز کی، تو اس پہ ایک ایڈ اپ آیا ذہن میں کہ وہ یہ ہے کہ الابراہیم آئی ہاسپٹل جس طرح کام کر رہا ہے اس شہر کے اندر، جس میں نہ صرف اس شہر کے لوگ آتے ہیں بلکہ انٹیریئر سندھ اور لوور پنجاب اور بلوچستان سے لوگ بھی آتے ہیں، جو یہاں سے آ کے مستفید ہوتے ہیں، اپنا علاج کروا کے جاتے ہیں. اور ان کو ہم ڈونیشنز، یعنی الابراہیم آئی ہاسپٹل جو ہے وہ ڈونیشنز اور زکوٰۃ سے بہت زیادہ مدد کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی سرجری ہو. اور یہ تو ایسی ہے سرجری ہے جس کو کاسمیٹک سرجری بھی ہم کہہ رہے ہیں آکیولوپلاسٹی کے ساتھ ساتھ. وہ یہ ہے کہ اس زندگی کو ایک بہت بڑی تبدیلی دے دیتا ہے. جو ایک اپیرنس اپنا شیشے کے سامنے پراپرلی دیکھ نہیں پائے، اور اس سرجری کے بعد وہ خود کو خوبصورت محسوس کرے، یہ انر سیٹسفیکشن ہے. اور اس کو بہتر وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ پرابلمس ہوں گے.
تو ڈاکٹر صاحبہ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس فیلڈ میں تو کس طرح آ سکتا ہے, کوئی وے فارورڈ آپ بتا دیں تاکہ لوگ اس میں مزید آئیں اور اس کیڈر کو آگے بڑھائیں ہم. بالکل جی, ایک تو آبویسلی اس کی بیسکس یہ ہے کہ آپ FCPS آپتھلمالوجی ہوں, جنرل آپتھلمالوجی میں. اس کے بعد پھر اپنی آپ CV سبمٹ کریں علی ابراہیم میں HR میں, اور ہر سال جو ہے وہ 2 فیلوز لیے جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے. 2 سال کا یہ پروگرام ہے, اور اس کے بعد پھر ایگزام ہوتا ہے CPSP کی طرف سے. تو آئیں CV سبمٹ کریں, کیونکہ وی ہیو آل دی فیسلٹیز, وی آر ڈوئنگ آل دی سرجریز جو کہ اوکیولو پلاسٹکس میں آتی ہیں. اوکیولو پلاسٹکس اینڈ آربٹ پورا یہ ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے. تو ہم یہ تمام سرجریز کر رہے ہیں, ٹیومر ریموول ہو, اور ہمارے پاس تمام اپڈیٹڈ انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں. ایون یہ کہ کینسر چونکہ سب جانتے ہیں کہ اولڈ ایج میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وی ہیو دوز فیسلٹیز. ہمارے پاس GA بھی اتنا اچھا جنرل انیستھیسیا دیا جاتا ہے کہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی ہم آرام سے انیستھیسیا انڈر جنرل انیستھیسیا اس کی سرجری کی جاتی ہے سیکیورلی, اس کے پروسیجر. اور بچوں کے بھی ہمارے پاس پروسیجرز ہو رہے ہیں. اب بہت اعلیٰ, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اس طرح کی سروسز موجود ہونے کی علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں, جبکہ مجھے جتنا پتا ہے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل پسماندہ علاقے کے اندر ہے, جو میمن گوٹ کے روڈ پہ ہے, غالباً کچھ اس طرح ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو کہوں سلیم صاحب, پسماندہ ضرور ہے وہ علاقہ, لیکن چونکہ علی ابراہیم اتنے سالوں سے بنا ہوا ہے, اور اویئرنیس, وہی بات ہے نا, اویئرنیس پھیلتی رہی, بائی ورڈ آف ماؤتھ لوگوں تک پہنچتا رہا. آپ نے جیسے ود ان دا کنٹری ایریاز کا نام لیا جہاں سے مریض آتے ہیں, آؤٹ آف دا کنٹری ایران سے مریض آ رہا ہوتا ہے, افغانستان سے مریض آ رہا ہوتا ہے, بہت اچھا. اور لٹرلی وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا آج ہی آپریشن ہو جائے گا, اور ہمیں پھر ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کہتے ہیں ہم جی آئے ہوئے ہیں, ہمیں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ہمارا اتنا خرچہ ہو رہا ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ انٹو کنسیڈریشن ایز ویل کہ پیشنٹ کے فائنینشیل ایشوز ہیں, تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے پھر جلد سے جلد ان کی سرجری پلان کرتے ہیں. تو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں لوگوں کے, اس کو ایڈریس کر رہا ہے, تو ان کو کیا ڈونیشنس ملتی ہیں یا کوئی اور بھی طریقہ کار ہے جس سے وہ پیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ مینلی بالکل جیسے آپ نے بات کی, زکوٰۃ, ڈونیشنز, ان سے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ڈونیشن کے لیے دیر آر اویلیبل کانٹیکٹ نمبرز ہیں جس کے اوپر جو مخیر حضرات ہیں وہ ضرور اپنی ڈونیشنز دیں, کیونکہ یہ مریضوں کی بھلائی کے لیے ہے جو کہ کافی زیادہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. وہ آتے ہیں, وہ سمپلی کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس. تو آبویسلی پھر وہ ڈونیشن سے, زکوٰۃ سے ان کو سپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور جو بہت اچھی بات ہے وہ ڈاکٹر صالح میمن کا جو ہمیشہ سے رہا ہے, مریض واپس نہیں جاتا ہے, واپس نہیں جاتا, مریض کو علاج ملنا ہے ایٹ واٹس ایور. اس لیے اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہا ہو کہ ہمارے پاس یہ علاج نہیں ہے آپ چلے جائیے, ایسا ممکن نہیں ہوا. الحمدللہ مریضوں کو یہاں سے. کیا آکولو پلاسٹک سرجری جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کا نظر دینے میں بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ نظر دینے میں یوں رول ہوتا ہے کہ اگر جیسے ایک بچہ ہے جس کی کہ پلک بنی, آئیلٹ بنی نہیں ہے, اس کا کارنیا ایکسپوزڈ ہے, تو اگر ہم اس کی بر وقت سرجری کریں جس سے کہ ہم اس کے آئی بال کو کور کر سکیں, اس کا کارنیا سیف رہے گا, وہ بلائنڈنس کی طرف نہیں جائے گا. اور کینسر وہ ڈیزیز ہے جو کہ اسپریڈ کر سکتی ہے, تو اگر ہم جلد سے جلد اس کو آپریٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ آنکھ کے اندر جائے, بینائی کے اوپر اثر کرے, اور صرف بینائی نہیں جسم میں اگر پھیلنا شروع کرے گا تو اس کی مریض کی جان کو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے بھی جتنا ارلی سے ارلی ہم کوشش کرتے ہیں ان کو آپریٹ کر کے ہم ٹریٹ کریں. بہت زبردست. تو نارملی جو بھی سرجریز آپ پرفارم کرتی ہیں اس میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے ایک پیشنٹ کو اگر اسٹے کروانا ہے؟ فار ایگزامپل اس کے لڈ کا ایشو ہے یا ایکسیڈنٹلی کوئی ایسا مس اپ ہوا ہے اس کی لڈ کے ساتھ یا آئی برو کے ساتھ یا کوئی ایسا کاسمیٹک ریزن, تو ایوریج کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے, کتنی وزٹس اس کی درکار ہوتی ہیں؟ اچھا, اس میں ہوتا ہے بعض سرجریز آپ کو اسٹیپس میں کرنی ہوتی ہیں, 2 اور 3. ایسا ہوتا ہے تو ہم پیشنٹ کاؤنسل کر دیتے ہیں. آؤٹ آف سینٹر پیشنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اب جیسے آج اگر اس کو آپریٹ کر دیا ہے, اگلے دن یا اس سے اگلے دن اس کو ڈسچارج کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد پھر آپ واپس آئیے, اور اس کے بعد پھر آپ کے سیکنڈ اسٹیپ سرجری ہوگی. کیونکہ اوکیولو پلاسٹکس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو رزلٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ گیو اے لٹل ٹائم آف 2 to 3 months کہ آپ دیکھیں کہ چیز کتنی بہتر ہو گئی ہے, اب ہمیں کتنا مزید کام اس پہ کرنا. تو اس میں موسٹلی جو سرجریز آپ کی کامن سرجریز اس کے اندر میں کہوں تو جب ہوتی ہیں تو اس میں
فائنینشلی کتنا رول ہوتا ہے کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے اپروکسیمیٹ خرچ ہوتے ہیں Exactly. اور اس کے ساتھ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الابراہیم اس میں کتنا سپورٹ کرتا ہے؟ اچھا یہ ویری کرتا ہے لیول آف دا ڈیزیز، کتنی سیویرٹی ڈیزیز کی کیا ہے. اس میں 10 سے لے کے 20-25 ہزار تک بھی سرجری جاتی ہیں، لیکن یہ اماؤنٹ ان اماؤنٹ سے بہت کم ہے جو کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں یا باقی سینٹرز پہ لیا جاتا ہے. تو اس میں بھی لیکن ہاسپٹل کی طرف سے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن کوشش کی جاتی ہے کہ 50 to 70% جو ہے نا 80% پیشنٹ کا آف ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ضرور کوشش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ یا ڈونیشن سے اس کو کور کیا جائے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ پھر بھی اس رمضان کے بعد بھی آپ ہمیں ٹائم دیں اور مزید اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نازیہ. بہت شکریہ. اور کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں پبلکلی تو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج پبلک کے لیے یہ ہوگا کہ اپنی بیماری کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کریں. جو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے اوکیولوپلاسٹی کے حوالے سے جو بیماریاں میں تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں. آپ کی آئی لیڈ اگر کسی کی گری ہوئی ہے، نیچے کی طرف ہے کہ آئی بال کو کور کر رہی ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، اس کے لیے آ سکتے ہیں. عمر کے ساتھ جو آئی لیڈ ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے، کچھ مسلس کی ویکنیس کی وجہ سے اس کی سرجری کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آئی بال اگر باہر کی طرف آنے لگ جائے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تھائرائڈ ڈیزیز اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کینسرز کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس کو اگنور نہیں کریں، اس کو فوراً آپ رپورٹ کریں. ایک اور میسج جو آج دوں گی وہ یہ کہ اوکیولوپلاسٹی ہمارے سینٹر میں بالکل ڈیولپڈ ہے. سو یو ناؤ نو کہ الابراہیم آئی ہاسپٹل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اوکیولوپلاسٹی اچھے طریقے سے کی جاتی ہے. تو آپ آئیے یہاں پہ، انشاءاللہ آپ کو پورا اس کا علاج ملے گا. اور وہ لوگ بھی کہ جن کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ آئیں، انشاءاللہ آپ کو پوری کاسمیٹک ریسٹوریشن ہوگی تاکہ آپ کی لک ایسی ہوگی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ مصنوعی آنکھ لگی ہوئی ہے. آپ انشاءاللہ معاشرے میں ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی کے ساتھ موو کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. ویلکم. الابراہیم آئی ہاسپٹل کی تعریف بغیر میں اب نہیں رہ سکتا کہ اس طرح کے علاقے میں جہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے بھی ایشوز رہے ہیں جو ابھی کافی حد تک حل ہو چکے ہیں، جہاں پر لوگوں کو آنے میں شاید دشواری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر کم و بیش 800 تک کی او پی ڈی ڈیلی ہوتی ہے صرف آئی کے اندر. تو لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور اس ریلیف میں جو سب سے بڑا رول مجھے نظر آیا اس بات کے بعد، وہ ریلیف دینے میں آپ کا رول بہت زیادہ ہے. جو بھی ویورز ہیں ان کا رول اس لیے زیادہ ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح کے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی، مورلی، اور ان کو پیشنٹ بھی ریفر کر کے، ان کو مزید ڈونرز بھی ریفر کر کے، تو یہ لوگ اس طرح خدمت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے اداروں کی ہمیشہ خدمت بھی کریں اور ان کی سپورٹ بھی کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One Word Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.